मत बोलो झूठ, झूठ की भी कोई हद होती है, आगे मत आना वरना मैं चली जाऊंगी। मैं रुक गया। मेरी बात सुने बगैर तुम कैसे जा सकती हो? क्या रह गया है अब कहने सुनने को? बातें कितनी करते थे तुम, धोखेबाज आदमी, और कितनी आसानी से तुमने मान लिया कि नौरीन मर गई। तो क्या तुम, मेरा मतलब है, आखिर तुम कहाँ हो? तुम तलाश कर सकते थे मुझे, लेकिन सच बताओ तुमने कोशिश की? नहीं की ना। तुम दुनियादारी के झमेलों में पड़ गए। उन सब के मामला तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अहम थे। चौधरी अनवर, रेशम, शाहीना, तुम जानती हो, कैसे जानती हो उन सबको? मैं तुम्हारे साथ थी, हर जगह सब देख रही थी, तुम्हें याद भी दिलाती रही वो सब वादे जो तुमने मुझसे किए थे। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मगर मैं आती रही, खुद आकर तुम्हें बताती रही कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं दम बहुत उसे देखता रहा। वो बिल्कुल एक रूह थी, सर तपा एक सफ़ेद गुबार, बादलों के बने मलबूस में नौरीन का फरिश्तों जैसा पैकर, जैसे एक ख्याली वजूद। लेकिन इसमें ज़रा भी शक नहीं था कि मैं नौरीन को देख रहा था। उसका वही हुस्न बेमिसाल, वही सरापा, वही अंदाज़े रानाई। तुमने मान लिया था मैं तो डूब कर मर गई थी। मैं चौंका। नहीं, ये तो कभी नहीं माना मैंने। मगर मैं क्या करता, कहाँ जाता तुम्हें तलाश करने? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने भी आई थी। मैंने बेवकूफ़ों की तरह कहा। मेरे सामने? कब? क्या नाम बदलने से शनाख्त बदल सकती है? तुम अपना नाम बदलते रहे, मगर मेरे लिए वही हो, और तुम्हारी हकीकत नाम के साथ बदली। फरीदुद्दीन, मलिक सलीम अख्तर या नदीम अख्तर आजा। मैं उछल पड़ा। ये तुम कैसे जानती हो? जो सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। हुलिया और नाम बदलने के बावजूद मेरे लिए तो वही थे। मैं हर रूप में तुम्हें पहचान लूंगी। यह नज़र की नहीं, दिल की बात है। दिल गवाही देता है, लेकिन तुम्हारी नज़र ने देखा, दिल ने नहीं माना। मैंने देखा। क्या देखा? किसको देखा? फातिमा को, जो हूबहू मेरी तरह थी। तुम्हें नज़र आया, लेकिन यकीन नहीं आया। मेरे दिल में जैसे आग का खंजर उतर गया। फातिमा, वो तुम थी? क्यों? क्या तुमने देखा नहीं था, माना नहीं था, मुझे तलाश नहीं किया था? मैंने कहा, मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन तुम्हारा यकीन अधूरा था। लेकिन उसमें दिल की गवाही शामिल नहीं थी, और सब कुछ मालूम हो गया, तब भी फ़र्क क्या पड़ता? तुमने मान लिया कि वो नौरीन नहीं, फातिमा थी। ये गलत है। मैं फातिमा की तलाश में उसके घर तक पहुंच गया था। वहाँ तुम्हारी तलाश ख़त्म हो गई, वो तलखी से बोली, क्योंकि तुम्हारा वो इश्क बाकी नहीं रहा था जो तुम्हें आगे ले जाता। वक्त सब कुछ भुला देता है। उसने नौरीन की याद को भी भुला दिया। उसने एक सिसकी ली। देखो नौरीन, रोती क्यों हो? मैं मानता हूँ कि फातिमा की तलाश करने में देर हुई, उसे तुम मेरी कोताही समझ लो। मैं वाकई दूसरे मामलात में उलझ गया था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। ये ना कहो कि मैं फातिमा को भूल गया था। अब मैं फैसला कर चुका था कि मुझे फातिमा को तलाश करने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करना। लेकिन तुम मेरा काम आसान तो कर सकती हो, मुझे बता सकती हो कि कहाँ होगी। मैं नहीं बता सकती। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? और अब तुम आई हो तो जाने की क्या ज़रूरत है? मैं लपक कर उठा। वह एकदम पीछे हटी। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आई थी। नहीं, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने उसे अपने बाहों के हिसार में लेने की कोशिश की, और नतीजा एक बार फिर वही निकला जो पहले निकल चुका था। मैं बंद दरवाजे से टकराया और नीचे गिर गया। मेरे माथे पर चोट आई थी। बाहर बिजली चमकी और बादल जोर से गरजा। उसमें दरवाजे से मेरे तसादुम की आवाज़ दब गई। मैं सर सहलाता उठा और तारीकी में वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं ख्वाब देखता था और उसे हकीकत मान लेता था, नींद में चलने वालों की तरह। कुछ देर में सुबह हो गई थी। बादलों में गरज चमक में कमी आई थी और फिर ख़त्म हो गई थी। रफ्ता रफ्ता सुबह का उजाला नमूदार हो गया था, और मेरे दिल में एक फैसले ने जड़ पकड़ ली थी। मुझे फातिमा की तलाश में जाना था, और आज ही जाना था। और एक बार फिर मैं उस्ताद गामा रुस्तम के साथ उसी मंजिल की तरफ गामजन हुआ जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। उस्ताद तमाम रास्तों से वाकिफ था, और उस सफ़र के लिए उसने कार नहीं, जीप साथ रखी थी। रवाना होने से पहले उसने सीट के नीचे से रिवॉल्वर को निकाल कर देखा और फिर वहीं रख दिया। उस्ताद, इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत बताकर नहीं आती पुत्र। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और अब तो आदत सी हो गई है, गन न लूँ साथ तो ऐसे लगता है जैसे जूते पहने बगैर चल पड़ा हूँ। तेरी सीट के नीचे भी ऐसे ही रिवॉल्वर है, चलाना आता है? कैसी बात करते हो उस्ताद, तुम्हारी शागिर्दी की है। मैंने कहा, जेल काटी है। हम बाहर आ गए। जीप वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगी। उस्ताद को कच्चे रास्तों का ज़्यादा इल्म था, जो शॉर्टकट भी थे और महफूज भी, लेकिन न जाने कहाँ कोई मोड़ गलत हो गया कि हम पुल पर आ गए। उसे अबूर करके वो नहर के साथ साथ चलने लगा। गलती का अंदाज़ा
उस वक्त हुआ जब हम दूसरी तरफ तबाहशुदा दरगाह पर जा निकले। वहीं से वापस पलट जाना मुश्किल था, लेकिन दिन के उजाले में उस दरगाह के मिटे हुए आसार को देखने की ख्वाहिश भी गालिब आ गई थी। मैंने उस्ताद को जीप दरख्तों की ओट में ले जाने को कहा और खुद नीचे उतर गया। उस्ताद ने आगे जाने में रिस्क समझा। खतरा मुझे भी था, लेकिन पुलिस से नहीं, दरगाह के मुरीदों और मुहाफ़िज़ों से, जो मुझे शाहजी के साथ देख चुके थे, और 2 आदमी अंदर थे जो मेरे ताल्लुक़ की नौइयत को भी समझते होंगे। मैं पीर साईं का ख़ास आदमी था। उस तकरीबकारी में घर के किसी फ़र्द का डाकू से क्या ताल्लुक़? हाँ, ये हो सकता था कि पुलिस मुझसे कुछ सवाल जवाब करे। अदब और एहतराम के साथ, या मुरीद कहें कि मैं मुर्शिद की जगह संभालूं, दरगाह का क्या है, फिर बन जाएगी। महज तजस्सुस ने मुझे बहुत आगे पहुंचा दिया। जहां दरगाह की शानदार इमारत खड़ी थी, वहां मलबे का ढेर था। 100 के करीब मुरीदैन वहां फातिहा खानी के लिए खड़े थे। पुलिस महज रस्मी कार्रवाई के लिए वहां खड़ी थी और एक आर्जी खैमा भी लगा रखा था। मैं आगे बढ़ा और चबूतरे पर पहुंचा तो मुझे दरमियान में एक कब्र नजर आई। उसके चारों तरफ फर्श में बांस काट कर अहाता सा बनाया गया था और ऊपर शामियाना लगा दिया गया था। वस्त में टाइल तोड़ के पीर साईं की कब्र बनाई गई थी, क्योंकि मरकजी इमारत मुनहदिम हो चुकी थी, जिसके नीचे मज़ार शरीफ की जगह मुख्तस थी। कब्र के ऊपर रंगीन चादरों और फूलों के ढेर थे और सराहने की तरफ जलाई जाने वाली अगरबत्तियों का धुआं उठ रहा था। मुझे अफसोस हुआ तो उन बेइल्म और बेअमल लोगों पर जो हकीकत से बेखबर थे कि उनका पीर कितना बड़ा फ्रॉड था, किस तरह उनको और उनके घर वालों की इज्जत को लूटता था। मैं पलटने ही वाला था कि एक मुरीद ने मुझे देख लिया और मेरी जानिब लपका। सरकार, आप कहाँ थे? देखिए, हम पर क्या क़यामत गुजर गई, हम बर्बाद हो गए, यतीम हो गए। उसने झुककर मेरे कदम पकड़ लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से पाँव छुड़ाए। देखो, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। वो बेवकूफ़ों की तरह मेरी सूरत देखने लगा। हुजूर घर में थे। हाँ, पीर साईं ने हुक्म दिया कि निकल जाओ, जान बचा के, दुश्मनों से हम निपट लेंगे। उन पर बिजली गिर जाएगी और वो सब खाक सतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को महफूज मकाम पर ले जाओ, लेकिन अफसोस, बेरहम दुश्मनों ने रियायत नहीं की। इस दौरान 2 मुरीद और आ गए और उन्होंने भी कदम पोसी की सादत हासिल की। सरकार, वो डाकू थे, सब लूट कर ले गए, लेकिन बदबख्त उनको भी शहीद कर गए। उन बदबख्तों पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। दूसरा बोला, अब आप आ गए हैं तो मसनद संभालें, उनके जानशीन आप ही हैं, हम जानते हैं। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। मुझे मालूम था कि पीर साईं के गिरोह में 12 डाकू थे जो उनके नायब कहलाते थे। मुझे कोई अंदाज़ा न था कि 12 में से कितने जान बचाने में कामयाब हुए थे। 4 मेरे गिरद आ गए थे और एहसास मुझे अचानक हुआ था कि वो मुझसे दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि मैं सज्जादा नशीनी कबूल करूं। उन्हें अपना कारोबार जारी रखने के लिए पीर के बाद किसी पीरजादे की ज़रूरत थी। जैसे कंपनी के चेयरमैन या एमडी के बाद मालिक और वारिस उसी का बेटा होता है। मैंने कहा, अब 12 में से कितने बाकी हैं? हम 4। उनमें से सबसे सीनियर, सबसे ख़तरनाक और अय्यार नज़र आने वाले ने कहा। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये गद्दी तुम क्यों नहीं संभाल सकते? संभाल सकता हूँ, लेकिन आप मौरूसी गद्दी नशीन हैं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। वो अपनी बात पर कायम रहा। दामाद भी बेटा ही होता है, तुम ख़ानदानी हो। बिल्कुल नहीं, मेरी दूर की रिश्तेदारी भी नहीं है इनसे। मैं तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं। मैंने इनकार की सूरत निकालने के लिए कहा, यहाँ ये किसी को भी मालूम नहीं और मालूम होगा भी नहीं। मैंने कहा, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। वो बोलता रहा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सब काम पहले की तरह चलता रहेगा। अगर हम में से किसी ने गद्दी पर कब्जा किया तो लोगों की जज्बाती अकीदत नहीं होगी, ये रूहानी जानशीनी होती है। अब तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो ज़बरदस्ती पर आमादा थे। मैं उन चारों को 4 मिनट में चित करके जा सकता था, लेकिन सरेआम यह तमाशा मज़ीद मसाइल पैदा करता। रजामंदी की सूरत में वो फौरी तौर पर मुझे साथ ले जाकर मेरी तकर्रुरी का ऐलान कर देते कि अब मैं पीर हूँ। फिर निकलना मुश्किल हो जाता। इस सूरत हाल मेरे ख्याल में ही नहीं थी जो पैदा हो गई थी। मैं उस्ताद से कहकर आया था कि भी आता हूँ, और वो कुछ फासले पर जीप में मेरी वापसी का मुंतज़िर था। आखिर वो कितनी देर इंतज़ार करेगा? आप चलकर गमज़दा अकीदतमंदों से खिताब फरमाएं, उसने गोया हुक्म दिया। अभी मैं दम बखुद रह गया। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी हो, जानते हो कि ऐसे मौके पर क्या कहना चाहिए। ये सब आपसे ज़्यादा ज़हीन और तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं। इनको तसल्ली देना क्या मुश्किल है कि वो मायूस न हो। उनकी रूहानी रहनुमाई की जिम्मेदारी अब आपने कबूल कर ली है। अब उनकी बात माने बगैर चारा नहीं था। मैं चाहता था कि किसी सूरत उस्ताद कामा रुस्तम को मेरी गिरफ्तारी का इल्म हो जाए। अभी वो चला जाए, मैं खुद बाद में निकल कर आ जाऊंगा, वरना वो भी इन 4 बच जाने वाले बदमाशों की ऐसी तैसी करने आ सकता है। एक मुरीद मेरे दाएं जानिब आ गया, दूसरा बाएं जानिब। वो मेरे पीछे चलने लगे।
ان میں سے جو سینئر تھا وہ مجھے چپکے چپکے ہدایات دیتا رہا۔ ہاتھ اٹھاؤ، لوگ تمہیں سلام کر رہے ہیں، مسکراؤ، شفقت سے ان کو تسلی دو، ابھی دستار بندی نہیں ہوئی ہے۔ آج میں نماز جمعہ کے بعد اس کا اعلان کر دوں گا۔ امام کے بعد خطبہ تم دو گے اور ان کی خلعت پہنو گے، چلتے رہو۔ مجھے اپنے یرغمال بنائے جانے پر بہت سخت غصہ تھا اور میں اندر ہی اندر آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا، لیکن تحمل سے کام لینے پر مجبور تھا۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ وہ سب مسلح تھے۔ میرے گرد اب 100 سے زیادہ عقیدت مند اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں مجھے پولیس کے وہ لوگ بھی نظر آئے جو تفتیش یا حفاظت پر مامور تھے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں آسمان سے اتر آنے والی کوئی مخلوق ہوں۔ میرے گرد روحانی تقدس کا حالہ ہے اور پیر بن کر میں ان سب سے برتر ہو گیا ہوں۔ میں نے وہی کیا جو مجبوری اس رول کا تقاضا کرتی تھی۔ اچانک ایک پولیس مین آگے بڑھا اور اس نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ بے اختیار میرے قدم پیچھے ہٹے، مگر پیچھے سے آواز آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ بامراد کرے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے بعد میری پیش قدمی مشکل ہو گئی۔ لوگ فرط عقیدت سے میرے ہاتھ چوم رہے تھے، پیروں کو ہاتھ لگا کر آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ یا میرے خدا، میں تیرا گناہ گار بندہ، کسی لائق نہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بے بسی کا اعتراف کیا اور کسی نہ کسی صورت قبر کے سرہانے کی طرف پہنچ گیا۔ میرے دماغ پر استاد کے خیال کی پریشانی مسلط تھی کہ وہ بلاخر آئے گا، خواہ چھپ کر آئے۔ یہ سین دیکھ کر وہ کیا سمجھے گا؟ یہی کہ میں نے اسے چکر دیا۔ ادھر آیا تو چند منٹ کا کہہ کر گیا اور یہاں گدی نشینی کے مکروہ کھیل کا حصہ بن گیا۔ اس فراڈ میں شامل ہو گیا جس سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ گن پوائنٹ پر یہ پیری کا تاج میرے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ میں نے خیالات کو مجتمع کیا اور اس مجمع سے مخاطب ہوا جو آنکھیں اور منہ کھولے ہونکوں کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ بیچارے ان پڑھ، سادہ، غریب اور احمق، محرومیوں کے مارے، خواہشوں کے اسیر، اپنے جیسے ایک آدمی سے امید باندھ لیتے ہیں کہ نذرانہ لے کر وہ ان کے سارے دنیاوی مسائل حل کر دے گا، ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ نعوذ باللہ۔ الفاظ غائب ہو گئے تھے، ذہن خالی تھا اور زبان پر جیسے تالے پڑ گئے تھے۔ ایک طرف عقیدت مند اور دوسری طرف مجھ پر سجادہ نشینی تھوپنے والے کھلی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ یا اللہ، میری مشکل کو آسان کر۔ میرے دل نے دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ میں نے کسی کوہنا سال کوہنا مشق پیر کی طرح بولنا شروع کیا۔ مجمع یقیناً متاثر ہوا تھا۔ خاموشی میں ان کے سر عقیدت سے جھک گئے تھے۔ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جیسے الہامی حیثیت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے مجمع سے بہت دور ایک ادھوری دیوار کے عقب سے استاد گامہ رستم کا رخ روشن طلوع ہوتے دیکھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں انسان کا بچہ نہیں رہا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ میرے سینگ نکل آئے ہیں یا فرشتوں کی طرح پر نکل آئے ہیں۔ یہ سارا منظر اس کے لیے ناقابل تصور تھا۔ اس نے کھوپڑی ہلا کے سوال کیا، ابے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سوال سمجھنا آسان تھا، جواب دینا مشکل تھا۔ میں نے آنکھوں کی مدد سے کچھ اشارہ کیا، مگر وہ میری آنکھوں کے پیغام کو کیسے پڑھتا؟ ہمت کر کے میں نے ہاتھوں کی حرکت سے کچھ وضاحت کی کہ یہ سب مجھ سے گن پوائنٹ پر کرایا جا رہا ہے اور میں چاروں طرف سے محصور ہوں۔ اس کا سر غائب ہو گیا۔ معلوم نہیں اس نے کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا۔ یہ خیال مجھے ضرور آیا کہ میں جمپ لگا کر دوڑوں اور سارے مریدوں کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگاتا بھاگ جاؤں۔ کون کرے گا میرا تعاقب؟ مرید، پولیس یا گولیاں؟ میں نے خطاب ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اگلا قدم اس کے بعد ہی اٹھایا جا سکتا تھا۔ اب مجھے ایک تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ موت کے فرشتے تخت کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ تخت پر ایک قالین بچھا ہوا تھا اور گائے تکیہ پہلے سے موجود تھا۔ میرے سامنے ایک تشت لایا گیا جس پر سنہرے حروف میں منقش آیات قرآنی والا سیاہ غلاف تھا اور درمیان میں کوئی چیز تھی جو لگتا تھا کہ مرغا ہے یا تربوز۔ اس کمینے نے کچھ پڑھتے ہوئے تشت کا غلاف ہٹایا تو لوگوں نے بآواز بلند نعرے لگائے۔ غلاف کے نیچے پیر سائیں کی سنہری پگڑی تھی جو یقیناً سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھی اور اس کا رنگ سبز تھا۔ میری گدی نشینی کا مقدس ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے میں اس سین کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو پیش نظر تھا اور میں اس کا حصہ تھا۔ اب مجھے اپنی بے بسی کے خیال پر رونا بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ پھر اچانک نمودار ہونے والے استاد کے چہرے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہاتھ ہلایا اور غائب ہو گیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کاش استاد کے پاس جیپ نہیں کوئی ٹینک ہوتا تو وہ گولہ باری کرتا ہوا آتا اور کشتوں کے پشتے لگاتا۔ مرید بیعت کر رہے تھے۔ میں نے سرغنہ کو اشارے سے قریب آنے کا کہا۔ مجھے کتنا وقت لگے گا؟ اس نے میرے کان میں کہا۔ آپ نماز ظہر کے بہانے اٹھ جائیں۔ ہاں، بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں فرش پر دبیز قالین تھا اور دیواروں کے ساتھ تکیے لگے ہوئے تھے۔
यहाँ तो सब तबाह हो गया, ये कैसे बनेगा? बन जाएगा इंशाल्लाह, वो बोला। खाना एक मुरीद पुलिस अफसर भेज रहा है। डाकू अपने साथ क्या कुछ ले गए? सब कुछ। सब कुछ कितना होता है? कितना सोना, कितना नकद? मैंने सचमुच के गद्दी नशीन की तरह सवाल किया। चालाक मुरीद जवाब खोल कर गया, इसका तो मुझे इल्म नहीं, मरहूम पीर साहब सब वसूल करते थे। मुरीद कितने हैं अंदाजे से बताओ, और नजरानों की आमदनी? तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, जल्दी क्या है? वो आपसे तुम पर आ गया। उसके तेवर से अंदाजा हुआ कि वो खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझता है, और शायद वो था। उसके 3 साथी बिल्कुल हुक्म के गुलाम थे, और अब जो हो सो हो के मिस्ताक में उस सूरत हाल का हिस्सा बन चुका था। उस्ताद गामा रुस्तम यकीनन वापस चला गया था, और मैं जिस जहन्नुम से निकला था फिर उसी का असीर था। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब पीर साईं ज़मीन के 2 गज टुकड़ों में मनो मट्टी के नीचे दफन था, जिस पर वो बड़े तमतराक से हुकूमत करता था। उसकी बेजुबान बीवी महज इसलिए मारी गई थी कि वो पीर उसका शौहर था। शाहीना ने उस माहौल से जो कुछ सीखा था वो उसके काम ना आया, और अब मैं उस खूनी खेल का एक किरदार अपनी मर्जी के खिलाफ फिर वो कर रहा था जो मैं करना नहीं चाहता था। रात को मैंने मुरग़्ग़र खाना खाया तो मेरी तबीयत बोझल हो गई। मैं उसका आदी नहीं था। मुझे बताया गया कि फ़िलहाल यही मेरी ख्वाबगाह और क़यामगाह सब कुछ होगी। रात तक उन्होंने अपना दिफाई निज़ाम बेहतर बना लिया। शायद उनको मेरी नीयत पर शक था। उन्होंने मेरे हुजरे के बाहर पोजीशन संभाल ली। एक ऐन दरवाजे से चंद कदम दूर खड़ा रहा, दूसरा जीने के आगाज़ पर, और तीसरा शायद ऊपर जहाँ से रास्ता उतरता था। सीनियर मुरीद खाने के बाद गायब हो गया। मैंने घड़ी देखी तो रात के 9 बजे थे। उस्ताद गामा रुस्तम, उसकी बीवी कुलसूम और रेशम सब खाने की मेज़ पर होंगे और मुझे बुरा भला कह रहे होंगे। अभी तक सीनियर मुरीद मुझसे दूर दूर था। मैं तय कर चुका था कि जैसे ही मौका मिला उसे काबू करके ढाल बनाऊंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन वो सब ना हुआ जो मैंने सोचा था। उससे पहले ही हालात ने यू टर्न लिया। अचानक बाहर एक फायर हुआ, फिर दूसरा। कोई चिल्लाया और उसके चिल्लाने में मौत का कर्ब था। यके बाद दीगरे कई फायर हुए और अचानक मैंने उस्ताद को देखा, लेकिन वो मुरीद खास के पीछे था। उस्ताद के एक धक्के से वो मेरे सामने मुंह के बल आकर गिरा। उस्ताद ने पीछे से आकर उसे कई बार बूट की ठोकर मारी। वो पसलियां दबाता हाय हाय करता लौटें लगाने लगा। मैं खड़ा हो गया। उस्ताद, तुम यहाँ कैसे? वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, नजराना पेश करने के लिए नहीं। इसके बाकी साथी कहाँ हैं? 2 मारे गए, एक भाग गया। इसका क्या करूं? उस्ताद ने खतरनाक नजर आने वाले रिवॉल्वर का रुख फर्श पर पड़े हुए मुरीद की तरफ किया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ये तो ऐसा ही है जैसे सांप कहे कि मैं डसना छोड़ दूंगा। मैंने कहा, अगर तू एतराफ़ कर ले कि लूट मार में कितना माल समेटा, कितनी औरतों की इज्जत लूटी। मैं मजबूर था, जो किया पीर साईं के हुक्म पर किया। वो गिड़गिड़ाया। उस्ताद ने गुर्रा के कहा, ये नहीं पूछा था तुझसे। वो रोने लगा। लाखों करोड़ों, हिसाब मुझे पता नहीं, पीर साईं सबको हिस्सा देते थे। मैंने कहा, उन असमतों का क्या हिसाब है जो तुमने मिलकर लूटी? बहुत, दर्जनों सैकड़ों होंगी, मुझे याद नहीं। वो धाड़े मारकर रोने लगा। उस्ताद ने कहा, इस एतराफ़ जुर्म के बाद तेरे लिए सजाए मौत बहुत कम है, और ये मैं उनकी तरफ से दूंगा जो मजबूर थे, आज भी मजबूर हैं। किसी इंसाफ की अदालत में जाकर दुहाई नहीं दे सकते। फिर पे दर पे 3 फायर हुए। एक गोली ने सर में सुराख किया, दूसरा फायर दिल पर हुआ। मेरा ख्याल है उस वक्त वो मर चुका था जब उस्ताद ने उसकी टांगों के दरमियान तीसरा फायर किया। मैं दहशतज़दा खड़ा रहा। इस तरह सजाए मौत देने के अंदाज में किसी को ठंडे दिमाग से गोली चलाते मैंने कभी नहीं देखा था। ये एक इबरतनाक अंजाम था। खुदा के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। उस्ताद ने मुझे खींचा और हम बाहर निकल आए। जीप कुछ फासले पर अंधेरे में मौजूद थी। उस्ताद के साथ सिर्फ 2 मुआविन आए थे। एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, दूसरा उसके साथ बैठ गया था। घर पहुंचने के बाद कुलसूम ने तो सिर्फ इतना कहा, शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो, मगर रेशम मुझसे लिपट कर हिचकियों से रोने लगी। उस्ताद ने उसे डांट टपट कर अलग किया और सबको सोने के लिए भेज दिया। सुबह बात करेंगे, उसने कहा। मुझे उसके आसाब पर रश्क आया। इस पेशे ने उसे सफ़ाक और बेरहम बना दिया था, मगर दुश्मनों के लिए। जैसे उसने मुरीद को शूट किया था, मैं नहीं कर सकता था। मुझे उसके मरने का कोई अफसोस नहीं था। हैरान था कि उस्ताद मेरी मदद के लिए कैसे पहुंच गया। मैं तो उसके बरक्स सोच रहा था कि वो सब मेरी दगाबाजी पर बरहम होंगे। हालात का धारा तेजी से एक नई समत में बह रहा था। मुझे अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आने वाला दिन किस इनकलाब की खबर लाएगा। सुबह मौका पाते ही मैंने उससे पूछा, उस्ताद, तुमको गुस्सा नहीं था मुझ पर? गुस्सा किस बात पर? मैं थोड़ी देर के लिए गया था और वहाँ गद्दी पर बैठ गया था। वो हंसने लगा। बेवकूफ़ है ना? इसी बात ने तो मुझे शक में मुब्तला किया था। अगर तुझे गद्दी संभालना होती तो ये बात तू मुझसे क्यों छुपाता?
میرا مشورہ مانگتا کہ ایسا کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ تو میرے ساتھ درگاہ جانے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، نہ وہ ہمارا راستہ تھا۔ ہم تو بھٹک کر وہاں جا پہنچے تھے، ورنہ چودھریوں کی حویلی جاتے۔ نہ تو نے ایسا سوچا تھا، نہ تیرا کوئی ارادہ تھا درگاہ کی گدی پر بیٹھنے کا۔ میں نے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ استاد کو سنائے۔ 1 گھنٹے کے بعد استاد نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ کہاں چلیں؟ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھ سے اس احمقانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہیں جہاں کل جانا تھا مگر جا نہیں سکے تھے۔ استاد، ریشم نے اپنی اخبار میں چھپنے والی تصویر کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ اب تک یہ نہیں مانتی کہ تصویر اس کی ہے اور انور نے اسے واپس بلانے کے لیے شائع کرائی ہے۔ اس نے تو اپنا نام بھی لکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ انور ہے تو وہ خود کیوں چھپا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے جیسی کمزاد اور لاوارث لڑکی سے درخواست کرتے ہوئے اس کی ناک نیچی ہوتی تھی۔ ایک جاگیردار کی ناک ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک کہا اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب، اگر میں سلیم کی اور آپ کی بات مان لوں اور انور صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہوں کہ چودھری صاحب کنیز کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ انکار کر دے کہ میں نے ایسا کوئی اشتہار نہیں دیا، تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ میں نے خفت سے کہا۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ چلو پھر انور کو سمجھاتے ہیں۔ اور سمجھانا کس بات کا؟ وہ سر کے بل آئے گا۔ اس نے مجھ سے بہت پوچھا تھا کہ ریشم کہاں ہے، میں نے ہی نہیں بتایا تھا۔ ایک بار پھر میں نے حویلی میں قدم رکھا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ گیٹ پر ایستادہ گارڈ پرانا تھا۔ اس نے پہچان کر مجھے سلام کیا۔ اندر کا سناٹا آسیب زدہ لگتا تھا۔ سارے کمروں کے دروازے بند تھے، برآمدے سنسان تھے۔ چودھری صاحب کا ICU جیسا کمرہ بند تھا، شاہینہ کا کمرہ بند تھا، وہ کمرہ بند تھا جس میں میرا قیام تھا۔ برآمدے میں نظر آنے والے گارڈز اور خادم سب غائب تھے۔ حویلی میں انور کے علاوہ اس کی بیوہ ماں اپنے کمرے میں ہوگی، جہاں وہ تنہا زندگی کے آخری ایام کسی سزائے موت کے منتظر قیدی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ انور کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے اس پر آہستہ سے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن مجھے وسط میں کھڑا انور کا ہیولا نظر آ گیا۔ انور، میں نے کہا، اندھیرا کیوں ہے کمرے میں؟ اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلا دی۔ انور کو دیکھتے ہی میرے ذہن کو الیکٹرک شاک لگا۔ میرے سامنے بکھرے بالوں اور وحشت زدہ آنکھوں والا ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے جوگیوں والا سبز رنگ کا ڈھیلا ڈھالا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کی شیو نے بڑھتے بڑھتے داڑھی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور وہ ساکت و صامت کھڑا مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ انور، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی؟ میں نے کہا۔ تو پھر آ گیا؟ وہ چلایا۔ کیوں آیا ہے یہاں؟ دفع ہو جا، شکل گم کر اپنی۔ اس نے مجھے گالیاں دی۔ استاد کے لیے یہ سین غیر متوقع تھا۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ اتنا ماروں گا کہ ہوش آ جائیں گے ٹھکانے تیرے۔ میں نے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ میرے تیور دیکھ کر ڈر گیا۔ مجھے مت مارنا، میں تو ویسے ہی مرنے والا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ سب مر گئے اتنی آسانی سے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹھ جا، میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ کیا رہ گیا ہے اب بات کرنے کو؟ اور کون ہے مجھ سے بات کرنے والا؟ سب چھوڑ گئے، ابا جی، بھائی اکبر، بھابھی شاہینہ، وہ جو میری بیوی بنی تھی، روزینہ، سلونی، پیر تایا اور تائی، ریشم اور تو۔ حویلی خالی ہو گئی، اجڑ گئی۔ کل ماں بھی دھمکی دے رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی کہ مولا مجھے اٹھا لے۔ میں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو اکیلا نہیں ہے انور۔ میں اکیلا ہوں، وہ چلایا، کوئی نہیں ہے میرے پاس، سب کو گنوا دیا میں نے۔ کیوں کر رہا ہے ایسی باتیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، سب ٹھیک کر لیا میں نے جو غلط تھا۔ میں نے سب زمین تقسیم کر دی ہے۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ زمین تقسیم کر دی؟ کس میں؟ انہی میں جو ہل چلاتے تھے، فصل بوتے تھے اور کاٹتے تھے۔ پٹواری میرا حکم نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا، غلام زادے، جو کہہ رہا ہوں وہی کر، ورنہ میں تجھے تیرے خاندان سمیت زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ ڈر گیا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے اس سے کہا۔ ساری زمین اللہ کی ہے۔ میں نے انور پر نگاہ رکھی اور باہر کھڑے استاد کو اندر بلا لیا۔ تم دیکھو اسے، یہ باہر نہ جانے پائے، میں ماں جی سے مل کر آتا ہوں۔ استاد نے سر ہلایا اور دروازے کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں باہر نکل کر بڑی چودھرائن کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس ارتپا سفید لباس میں جہاں نماز پر تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ تو کہاں سے آ گیا سلیم، اور کیا دیکھنے آیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے بہت دکھ ہوا ابھی انور کی حالت دیکھ کر، اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں میں کیوں زندہ ہوں یہ سب دیکھنے کے لیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سب چھوڑ گئے، سب مر گئے، کچھ نہیں بچا۔ سوچا تھا کہ اکبر کے بچے ہوں گے اور یہ گھر ان کی ہنسی اور چیخ و پکار، شرارتوں اور معصوم باتوں سے بھر جائے گا۔ وہ ہمیں دادا دادی پکاریں گے اور ہمارے پیچھے پیچھے پھریں گے، ہم انہیں گود میں اٹھائیں گے۔
میں ان کی شادیاں بھی دیکھوں گی، پھر ان کے بچے۔ خدا کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی، سب کچھ چھین لیا، اکیلا چھوڑ دیا مجھے اور اس دیوانے کو۔ میں نے کہا، دیکھیے اب میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ اب کیوں آیا ہے؟ جب مرحوم چودھری صاحب نے روکا تھا تو تو بھاگ گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ دیکھیں گی کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، ساری زمین اس نے بانٹ دی، فقیر ہو گیا، جوگی بن گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، انور بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ زمین کا ٹرانسفر رک جائے، ورنہ حویلی تو ہے، آپ کو زمین سے کیا؟ انور شادی کرے گا اور اس کے بچے ہوں گے۔ بکو مت، چلے جاؤ یہاں سے، پاگل بنانے آئے ہو؟ کس سے کرے گا وہ شادی؟ ریشم سے۔ ریشم آ گئی ہے، مجھے معلوم ہے اس کو وہی سنبھال سکتی ہے۔ ریشم؟ وہ چونک کر بولی، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ ہے، انور اسے خود لائے گا، آپ خود اس کا صحرا سجائیں گی، اس کے بچوں کو کھلائیں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، حوصلہ رکھیں۔ میں لوٹ کر انور کے پاس آیا تو اس نے بدلے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ملک تجھے معلوم ہے ریشم کہاں ہے؟ نہیں، لیکن میں اسے تلاش کر لوں گا۔ وجہ سے اپنے آپ سے بولا، بہت کوشش کی میں نے، اخبار میں اشتہار بھی دیا۔ میں نے کہا، پھر کیا؟ وہ نہیں ملی۔ تمہارا یہ دوست کہتا ہے کہ اس لڑکی کو وہ کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے وہ پرانا اخبار میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن ریشم ضرور مل جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ نورین بھی ایک دن ضرور ملے گی۔ ریشم مل جائے گی؟ وہ بے خیالی میں بولا، ہاں ضرور ملے گی، میرا دل کہتا ہے، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ وقتی طور پر انور کی صورت میں ایک چیلنج میرے سامنے آ گیا تھا۔ سارا دن میں نے اس سے مغز کھپایا اور ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ میں نے کہا، اگر تلاش سے یا اس اشتہار کے بعد ریشم ملی تو کیا اس انور کو قبول کرے گی جو ایک نیم دیوانہ، مجذوب صفت، بے ہنگم آدمی ہے؟ میری اس بات نے انور پر اثر کیا۔ انور نے اپنی وضاقتہ بدلی، یہ بالکل بچوں جیسا رویہ تھا۔ وہ اڑ جاتا تو میری ہر دلیل رائے گاں جاتی، بس دماغ میں اتر گئی میری بات تو شام تک وہ مجنوں کی بجائے انسان کا بچہ دکھائی دینے لگا۔ اس رات جیسے اس حویلی میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ استاد کو میں نے شہر بھیج دیا تھا کہ وہ ریشم کو لے کر آئے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اور بھابھی یہ کام بہتر طور پر کر سکتے تھے۔ ماں جی سے پوچھ کر میں نے پٹواری سے رابطہ کیا تھا اور اسے فی الحال زمین کی تقسیم سے روک دیا تھا۔ پٹواری نے بتایا تھا کہ ابھی تک اس نے کارروائی شروع بھی نہیں کی تھی، مگر آج انور نے اسے پھر کہا تھا کہ جیسا کہا گیا ہے کرے۔ میں نے بتایا۔ ماں جی نے ایک گہری سانس لی، چلو اچھا کیا، بڑی خرابی ہے زمین کی محبت بھی، ساری عمر بھگتا ہے میں نے، اور دیکھا بھی ہے۔ انور تعلیم یافتہ ہے، گزارا کر لے گا۔ دوسرے دن ناشتہ کرتے ہوئے انور نے سوال کیا، یہ جو تیرے ساتھ آیا تھا جسے تو استاد کہہ رہا تھا کون ہے؟ میں نے کہا، ایک دوست۔ دوست کو استاد کون کہتا ہے؟ وہ بولا، وہ میرا محسن بھی ہے، اسی نے مجھے جیل سے نکالا تھا ورنہ میں لٹک جاتا۔ یعنی وہ بھی تیری طرح مفرور ہے، ابھی تک پکڑا نہیں گیا؟ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، قسمت نے ساتھ دیا ورنہ کچھ نہ ہوتا، ہمارے ڈھانچے کسی نامعلوم خبر میں پڑے ہوتے۔ اب تو بات بھی اتنی پرانی ہو گئی ہے کسی کو یاد بھی نہیں، اب وہ ملک غلام محمد ہے۔ انور نے اپنی قریت جاری رکھی۔ درمیان میں اس سے رابطہ تھا تیرا؟ نہیں، ابھی کچھ دن پہلے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایسے ہی، وہ تیرے ساتھ یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نے کہا، آج کل میں اسی کے گھر میں ہوں، اس نے کہا ہے کہ نورین کی تلاش میں میری مدد کرے گا۔ اس نے ریشم کو لانے کی بات کی تھی۔ کیا گمشدہ افراد کی بازیابی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اس نے؟ میں نے چڑھ کر کہا، اگر تو نہیں چاہتا تو اس کو بتا دینا تھا۔ یہ بات نہیں، بس مجھے یہ بات کچھ پراسرار لگی۔ کیا وہ خفیہ پولیس ہے یا مخبر ہے؟ ہوگی ایسی ہی کوئی بات، میں نے پوچھا نہیں، لیکن آدمی اثر و رسوخ والا ہے۔ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی 2 گاڑیاں اندر آ کر ٹھہر گئیں۔ ایک وہی جیپ تھی جس میں گزشتہ روز میں استاد کے ساتھ آیا تھا، دوسری کار تھی جس کو ڈرائیور چلا کر لایا تھا۔ اس میں سے کلثوم اتری تو میں ان کے الگ الگ آنے کا مقصد سمجھ گیا۔ کلثوم بڑی دلچسپی سے حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ انور میرے ساتھ ہی اٹھا۔ میں نے کہا، استاد کی بیوی، اسے میں بھابھی کہتا ہوں۔ استقبال کے لیے آگے جاتے ہوئے انور نے زیر لب کہا، یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اسی سے پوچھ لینا۔ میں نے رسمی انداز میں تعارف کرایا، حالانکہ وہ سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر ہم سب اس کمرے میں بیٹھ گئے جو کبھی میرا تھا۔ کلثوم آج تیاری سے نکلی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کلثوم جانتی ہے ریشم کے بارے میں، استاد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ انور یوں چونکا جیسے استاد نے ہوائی فائر کر دیا ہو۔ اس کی نظر سوالیہ انداز میں کلثوم کی جانب اٹھ گئی۔ کیسے جانتی ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ساتھ کیوں نہیں آئی؟ استاد مسکرایا۔
تم کو سارے سوالوں کے جواب کلثوم دے گی، لیکن میں پہلے ماں جی کو ملوں گی۔ کلثوم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ انور کو اگر دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا تو غلط نہیں تھا، وہ ذہین آدمی تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میرا آنا اور پھر استاد کے ساتھ کلثوم کا آنا بے سبب نہیں تھا، اور ہم دانستہ اس سے حقائق کو چھپا رہے تھے۔ وہ کلثوم کو ماں جی کے کمرے میں لے گیا۔ استاد نے کہا، میں نے کلثوم پر سب چھوڑ دیا ہے، وہ ریشم کے معاملے انور سے طے کر لے گی۔ کیسے معاملات؟ وہ بتا دے گی کہ ریشم کہاں ہے۔ اسے اتنا بے وقوف مت سمجھ، اس نے مجھے نکیل ڈال رکھی ہے۔ میں نے اسے ساری سچویشن سمجھا دی ہے، وہ ہر شرط منوا لے گی، ریشم کا پھر بھی پتہ نہیں بتائے گی۔ کیا ریشم مان گئی ہے؟ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ محبت کرتی ہے انور سے۔ پھر بھی پہلے اس نے بڑی ناراضی دکھائی، پھر میں نے بڑے جذباتی انداز میں خوب نمک مرچ لگا کر بتایا کہ اس کے فراق میں انور کی کیا حالت ہے۔ کچھ حقیقت تھی، باقی افسانہ۔ میں نے کہا کہ وہ فقیر جوگی بن کر نکل جائے گا، کسی دن ریشم ریشم پکارتا، ایک ماں رہ گئی ہے، وہ مر جائے گی رو رو کر۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ انور نے اپنا سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، نہ نہاتا ہے نہ دھوتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے، بس ریشم کا حال خراب ہو گیا۔ رونے لگی۔ کلثوم نے کہا کہ اب تم ہی اسے بچا سکتی ہو، وہ تو چل پڑتی ہے ہمارے ساتھ، مگر کلثوم نے اسے روکا کہ ایسے نہیں، وہ آئے گا تمہارا ہاتھ مانگنے اور میں تمہیں رخصت کروں گی چھوٹی بہن کی طرح، لیکن پہلے اسے کچھ باتیں منوانا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب زمین چھوڑ دی تو گاؤں بھی چھوڑ دے، لیکن اب یہ حویلی ہے، باغ ہے، وہ ریشم کے ساتھ ریشم کے گھر میں رہے جو ملتان میں ہے۔ اب ان دونوں کو وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے جہاں ہر طرف ماضی کے آسیب ہیں؟ ایک نئی زندگی نئی جگہ شروع کریں۔ انور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ذرائع بھی ہیں، جب تک ماں کا ساتھ ہے یہاں رہیں، پھر کامیابی کے نئے سفر کے لیے دنیا بڑی ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، لندن تک جا سکتے ہیں۔ میں قائل ہو گیا، یہ تم نے ٹھیک کہا، وہ حویلی بھی بیچ دے اور باغ بھی، چاہے تو کسی کو ٹھیکے پر دے جائے، مگر اس صدیوں پرانے یادوں کے قبرستان کو چھوڑ دے۔ ہم ٹھیکیدار سکندر شاہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد بولا۔ اس کا مطلب ہے تو نے فیصلہ کر لیا ہے؟ میں تو بہت پہلے کر لیتا، لیکن کمبل بھی تو مجھے چھوڑے، تو میری وکالت کرنا۔ میری کیا حیثیت استاد، لیکن میں بات کرنے سے نہیں ڈرتا۔ پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں نے خاردار تاروں کی ایک باڑ دیکھی جو 10 فٹ سے زیادہ بلند تھی اور اس کو 4 خانے کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ اسے کاٹے بغیر اندر گھسنا تو کیا، سر ڈالنا بھی مشکل تھا۔ باڑ کی سپورٹ کے لیے ہر 10 فٹ کے فاصلے پر سیمنٹ کے چوکور پول بنائے گئے تھے۔ ہر پول میں سرخ لائٹ تھی، ایک کھمبے کی لائٹ کا رخ مغرب کی طرف تھا تو دوسرے کا مشرق کی طرف، اور اسی طرح اگلی 2 لائٹس کا شمال اور جنوب کی طرف۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ رات کو اس باڑ کے دونوں طرف کتنی روشنی پھیل جاتی ہوگی۔ ایسے میں ناممکن تھا کہ کوئی چھپ کر قریب آ سکے۔ آبادی میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں 10 فٹ اونچی سیمنٹ کی دیوار میں بھاری فولادی گیٹ نصب تھے۔ اندر اور باہر یونیفارم والے مسلح گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ استاد نے جیپ کو موڑ کے کھڑا کر لیا۔ 2 گارڈز نے جیپ کی ایسے تلاشی لی کہ اسلحہ کیا ایک سوئی بھی ہوتی تو وہ دیکھ لیتے۔ وہ استاد گاما رستم کو جانتے تھے، لیکن رعایت اس کے لیے بھی نہیں تھی۔ مشکل مسئلہ میرا بنا۔ گارڈ اندر گئے اور واپس نہیں آئے۔ استاد بولا، وہ تمہارے بارے میں سکندر کو بتائیں گے، وہ کلوز سرکٹ کیمرے پر تمہاری صورت دیکھے گا، تب اجازت ملے گی۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے ہی بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ بند دروازہ کسی آواز کے بغیر کھل گیا۔ یہ ایک طرح سے کلیئرنس تھی۔ ہم گاڑی لے کر اندر چلے گئے۔ آگے ایک چوراہا آیا اور جس پر سڑک ایک دائرے میں گھوم جاتی تھی۔ دائرہ 10 فٹ بلند سیمنٹ اور کنکریٹ کی دیوار سے بنا ہوا تھا۔ اس پر بھی یہ حفاظتی نظام سخت تھا۔ یہ سکندر شاہ کا گھر تھا۔ یہاں گیٹ خود بخود کھل گیا۔ جو کلیئرنس ہمیں پہلے گیٹ پر ملی تھی وہ کافی تھی۔ گھر کے صدر دروازے سے بائیں جانب گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ تھی، جہاں اس وقت بھی 4 گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک سیاہ رنگ کی نئی مرسیڈیز، ایک سفید پجیرو اور ایک ڈبل کیبن ہائی ایس، اور ایک چھوٹی سی مہران جو ان دیو ہیکل گاڑیوں کے درمیان چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہ اندر سے نکل آیا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 6 فٹ کا ایک خوبصورت صحت مند گورا چٹا آدمی تھا۔ اس نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا اور آگے بڑھ کر ہم دونوں کو ایک وسیع گول کمرے میں لے گیا جو اس کا ایک ڈرائنگ روم تھا۔ استاد نے میرا تعارف کرایا تو وہ بولا، یار یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، گھر کا آدمی ہے۔ سناؤ چودھری انور کا کیا حال ہے؟ سنا ہے پاگل ہو گیا ہے، ساری زمین مساروں میں بانٹتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اگر آپ اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے، اسی زمین کے لیے تو بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا۔ گھر کے اندر فساد تھا۔ مجھے تو دکھ ہے کہ زمین کی محبت سب کو کھا گئی، کوئی بھی نہیں بچا، نہ عزت رہی نہ برکت۔
اب انور کیا کرے گا؟ وہی جو اس کا دل چاہے گا۔ تم تو اس کے دستے راز تھے، تمہیں معلوم ہوگا۔ میں نے کہا انور نے کچھ نہیں بتایا، ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ رہے۔ ہاں، تمام عمر اس نے گزار دی باہر بھٹکتے ہوئے، کسی کے کام نہیں آیا، نہ ماں باپ کے نہ رشتہ داروں کے۔ وہ ہنسا۔ بے وقوف لوگ ہی زیادہ ہیں دنیا میں ملک سلیم، اب اس فراڈ پیر کو ہی لے لو، کیا ملا اس کو، کتنا مال ملا اسے، اس سے کہیں زیادہ بدنامی اس کے حصے میں آئی۔ تم تو سب جانتے ہو کہ بڑا داماد کیسا تھا، پھر بیٹی نے کیا کیا۔ ایک بیٹا پہلے ہی باپ کی شکل پر لعنت بھیج کر چلا گیا تھا، مجھے تو پل پل کی خبر ہے۔ انور نے ایک بیٹی کو ٹھکرایا، دوسرے نے شادی کی تو وہ قتل ہو گیا۔ میں نے سادگی سے پوچھا، لیکن آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا کہ اسے کس نے قتل کیا تھا؟ انہی میں سے کسی نے، جن کی بہوؤں اور بیٹیوں کو اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ اس نے تمہیں بھی پھانسا تھا اس بیوہ بیٹی کے لیے، اور لالچ دیا تھا جانشینی کا، اور خود اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ انور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیا نام تھا اس غریب مزارے کی بیٹی کا؟ ریشم۔ میں نے کہا آپ سب جانتے ہیں، مگر جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ نہیں۔ وہ برہمی سے بولا۔ میں نے کہا شاہ جی، آپ کا بہت قریبی رشتہ تھا، پیر سائیں تو آپ کی بہنوں ہی تھے، آپ شاہینہ کے اور روزینہ کے ماموں تھے، اور میری کیا اوقات؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے مجھے آئے ہوئے۔ اس نے گہری سانس لے کر غصے کو خارج کیا اور مسکرانے لگا۔ تم اچھے آدمی ہو، انور یا اس کا باپ یا پیر سب بے وقوف نہیں تھے جنہوں نے تم پر اتنا اعتماد کیا، حالانکہ تم باہر کے آدمی تھے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آپ ضرور جانتے ہوں گے، میں نے کہا۔ وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ کون ہو تم اور کہاں سے نازل ہوئے۔ تمہارے ماضی کا کوئی سراغ نہیں ملا، مجھے شک ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ پھر بھی میں آپ کی نظر میں اچھا آدمی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ یہ تمہاری کارکردگی نے ثابت کیا۔ انور کا باپ بھی تم پر بہت اعتماد کرنے لگا تھا، حالانکہ وہ ذات برادری کے معاملے میں سخت متعصب تھا۔ تمہاری کوشش سے وہ اتنے دن جی بھی لیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بولتا رہا۔ انور بھی تمہارے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ کوئی تو بات ہے نا کہ اس فراڈ نے اپنی بیٹی کے سامنے سر جھکا دیا، کوئی اور ہوتا تو وہ اسے چونٹی کی طرح مسل دیتا، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ وہ کس کو اپنا جانشین بناتا؟ میں نے کہا جانشین تو میں آج بھی بن سکتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے کہا آپ ملک غلام محمد سے پوچھ لیں۔ استاد جو اب تک چپ بیٹھا ساری گفتگو سن رہا تھا چونکا۔ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ سکندر پر ہلکے سے نشے کا اثر تھا، اس نے ایک کہا لگایا۔ ہاں، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ ملک غلام محمد عرف گاما رستم بہت شریف آدمی ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ پھر ہنسا۔ میں نے ہمت کر کے سوال کیا، آخر کون تھا مجھے روکنے والا؟ اگر میں سجادہ نشین بن جاتا اپنی مرضی سے؟ اس نے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ سکندر شاہ، میں تمہیں ایسا کبھی نہ کرنے دیتا۔ آپ مجھے بھی مروا دیتے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ ہاں، تم کیا چیز ہو آخر؟ ہمالیہ پہاڑ، کیا تمہارا وجود مٹا نہیں سکتا کوئی؟ بس یہ میں نے نہیں چاہا۔ پوچھو کیوں نہیں چاہا؟ میں نے مجبوراً یہ الفاظ دہرائے، کیوں نہیں چاہا؟ اس نے گلاس خالی کر کے دھڑ سے میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ باپ بہت مجبور ہوتے ہیں، بیٹوں کے باپ سب سے زیادہ، پھر اکلوتے بیٹے کے باپ اور اکلوتی بہن کے بھائی۔ میں ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی ہوں۔ دنیا مجھے بہت بڑا آدمی سمجھتی ہے، ڈرتی ہے مجھ سے، مگر میں کیا کروں؟ مراد کی بات کیسے نہ مانوں؟ اس کی ماں رو رو کے منہ سجا لیتی ہے، اور شاہینہ روزینہ کی ماں میری اکلوتی چھوٹی بہن، اس کے سامنے بھی میں بے بس ہوں۔ میرا ان معاملات سے کیا تعلق شاہ جی؟ ہے تمہارا تعلق۔ مراد کو ساری دنیا میں ایک ہی پسند تھی، اور وہ تھی میری بہن کی بیٹی۔ میں کیسے انکار کرتا؟ میں نے بڑی شرافت سے پیغام دیا تھا، ہاتھ پھیلائے تھے ان کے آگے۔ سکندر شاہ نے درمیان میں ایک بھاری بھرکم گالی فٹ کی، مگر اس وقت وہ پیر خود کو دوسری دنیا کی مخلوق سمجھتا تھا۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے انکار کیا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار۔ میں نے صرف مراد کی خاطر یہ جھیلا، اور سچ مانو تو میں احسان مند ہوں تمہارا۔ میں چونکا۔ میرا احسان مند؟ ہاں، روزینہ کو تم نے ہی اس کی قید سے رہائی دلائی، جان کا خطرہ مول لے کر۔ مراد کو روزینہ مل گئی، مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، صرف تمہاری مدد کی وجہ سے۔ میں نے تو خود کو بچایا تھا یا ریشم کو؟ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اس لیے کہ میں نے اس شیطان کو مار دیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اور اپنی بہن کو بھی، اس کی بیٹی کو بھی۔ اس نے خالی گلاس دیوار پر دے مارا۔ شٹ اپ، بکواس کرتے ہو میرے سامنے، یہ نہ ہو میں تمہیں گولی مار دوں، اپنے محسن کو، اور پھر پچھتاؤں۔ وہ ہوس کا مارا بڈھا شیطان، اس نے میری بہن کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، اور وہ مر چکی تھی پہلے ہی۔
मैं भौंचका रह गया। मर चुकी थी? कैसे और आखिर क्यों? उसने उदासी से सर झुका लिया। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में रिक्कत थी। उसका पैगाम मिला था मुझे, भाई मुझे बचा लो। लेकिन मैं उल्लू का पट्टा, खुद को पाटे खान समझने वाला, अपनी बहन को ना बचा सका जो मेरी माँ की तरह थी। मैं उस खौफनाक इंकिशाफ पर सुन बैठा था। मगर उसने ऐसा क्यों किया? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो मलिक सलीम अख्तर। कौन औरत सौकन बर्दाश्त करती है? वो रेशम से शादी करना चाहता था, ये तो अच्छी तरह जानते हो तुम भी। लेकिन रेशम निकल गई थी। फिर उसे रेशम का पता किसने दिया? वो मुझे घूरते हुए बोला। मैं उछल पड़ा। उसे मालूम हो गया था। हाँ, उसके चेले चांटे पाताल की खबर रखते हैं। मुझे तुम पर शक था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं था। तुमने सबसे झूठ बोला था कि वो मुराद के साथ चली गई थी। मैंने सर हिलाया। हाँ, यही कहा था मैंने। हाँ, मगर उसे पता चल गया था और उसका ख्याल था कि रेशम को उसकी बीवी ने फरार होने में मदद की थी और इसी बिना पर उसने उसका गला दबाकर उसे हलाक कर दिया था। मुझे शाहीना के मरने का भी बहुत दुख है। वो तुम्हारे साथ फरार होते हुए मारी गई, किसी की गोली का निशाना बन गई। अगर वो बाहर ना निकलती, कमरे में बैठी रहती, तो बाहिफाजत निकाल कर ले आते ये लोग। इसका मुझे अफसोस है। रेशम कहाँ है अब? मैं उस गैर मुतवक्के सवाल के लिए तैयार नहीं था, मगर मुझसे पहले उस्ताद बोला, वो मेरे घर में है। मैंने कहा, अब बात सामने आ ही गई है तो ये बता देने में भी कोई हर्ज नहीं कि अल्लाह ने चाहा तो अनवर की शादी रेशम से होगी, उस कंगले से। अब क्या है उसके पास? सब कुछ तो तकसीम कर दिया। सिकंदर शाह बोला। शाहजी के आदमी का मुकद्दर सिर्फ उन्हीं चीज़ों से मशरूत है, ज़मीन, दौलत, जायदाद। आप इतना तो जानते हैं, ये भी जानते होंगे कि अनवर ने 7 समंदर पार रहकर एक डिग्री हासिल की थी और वो तामीरात की डिग्री थी। आर्किटेक्ट है वो, और मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत और किसको हो सकती है? सिकंदर शाह की आंखें मुझ पर ठहर गईं। ये तो मुझे ख्याल नहीं आया। वो मेरे तामीराती मंसूबों में मेरा पार्टनर भी हो सकता है। बहुत अच्छा और बर वक्त याद दिलाया तुमने। तुम उससे बात करो। मैंने नफ़े में सर हिला दिया। सॉरी शाहजी, ये आपका काम है, मगर वो तुम्हारी मानता है। इसके अलावा मैं तुमको भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं फिर भौंचका रह गया। अपने साथ किस हैसियत से? मुशीर, मुआवन ख़ास, और अगर चाहो तो पार्टनरशिप 10% तक। शाहजी, आप कारोबारी फैसले भी सोचे समझे बगैर करते हैं, इसी तरह उजलत में। उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये उजलत का फैसला कैसे हुआ? यहाँ मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया था शाहजी। न मुझे ख्याल आ सकता था कि यहाँ मुझे 10% पार्टनरशिप की ऑफ़र होगी। मैं तो दुश्मन के कैंप का आदमी था। आपसे कुछ अर्ज़ करने आया था ये आदमी। मैंने उस्ताद की तरफ उंगली उठाई। अगर तुम इसके वकील हो तो तुम बता दो। ये अब आपकी गुलामी से निजात चाहता है, डरता है कि आपसे कैसे कहे, कहीं इसकी यह ख्वाहिश बगावत के ज़ुमरे में ना आए। खामोशी के एक मुख्तसर वक्फे में शाहजी उसे घूरता रहा। क्या ये ठीक कह रहा है? उस्ताद गामा रुस्तम ने इकरार में सर हिलाकर बड़ी जुर्रतमंदी का सबूत दिया। लेकिन क्यों? मैंने कहा, गुलामी किसको अच्छी लगती है शाहजी? और किसी आम आदमी की तरह बाइज़्ज़त, महफूज और पुरसुकून ज़िंदगी कौन गुजारना नहीं चाहता, जिसमें ना हुकूमत उली की सज़ा का खौफ हो और ना फ़र्ज़ अदा करते हुए किसी गोली का निशाना बन जाने का ख़तरा। इसने शादी कर ली है, एक बड़ी घरेलू किस्म की औरत है। वो ऐसी ही बीवी है जैसे आपकी होगी। पीर साईं की थी और चौधरी की है। अभी अपना घर बसा के बीवी बच्चों की खुशी पाना चाहता है, दे के भी और लेकर भी। क्या आप इसकी ख्वाहिश पूरी करने में कोई मदद करेंगे? एक तवील आसाब शिकन खामोशी का वक्फा आया। तुम क्या करोगे उस्ताद गामा रुस्तम? उस्ताद ने सर उठाया। कुछ नहीं शाहजी, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, बस जीऊँगा अपनी खुशी के लिए। बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही क्या है? अचानक शाहजी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ठीक है मलिक गुलाम मोहम्मद, तुमको इज़्ज़त और शराफत का दौरा पड़ा है तो मुझे क्या, मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं। जहाँ चाहो जाओ, जैसे चाहो रहो, तुम महफूज रहोगे। थैंक यू शाहजी। उस्ताद से पहले मैंने कहा, अभी हो सकता है कि किसी दिन मैं खुद आपके पास आ जाऊं, किसी पेशगी शर्त के बगैर। अभी क्यों नहीं? वो बोला, अभी कुछ काम बाकी हैं, कुछ हिसाब बराबर करने हैं, कुछ कर्ज चुकाने हैं। उस्ताद अचानक बोला, ये तो गोलमोल बात कर रहा है, मैं बताता हूँ। एक तो लड़की है कोई जिसके इश्क में दीवाना है, दूसरा इसका दुश्मन है, उसके इंतकाम की ख्वाहिश में ये उससे भी ज़्यादा दीवाना है। शाहजी ने मुझे देखा। प्यार और नफ़रत में तुम भी मेरे जैसे हो, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे बताओगे नहीं? आप कुछ नहीं कर सकते शाहजी। मैं उठ खड़ा हुआ। ये ज़ाती मामला है, हम चलते हैं। ऐसे कैसे चलते हैं? तुमने सुना नहीं, आना अपनी मर्जी से होता है, जाना मेज़बान की मर्जी से। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी घड़ी देखी। खाना लग गया होगा। 1 घंटे के बाद जब हम रुखसत हुए तो दुनिया वैसी नहीं रही थी।
زمین وہ نہیں رہی تھی، آسمان کا رنگ، ہوا کی مہک سب بدل گیا تھا۔ شاہ جی ہمیں رخصت کرنے دیا، دروازے تک ہی نہیں گاڑی تک بھی آیا تھا۔ زندگی اچانک کتنی مہربان ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا سلیم، آج سے میں اپنی زندگی کا مالک ہوں۔ ایسا نہیں ہے استاد، بس ہر وقت کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا نتیجہ نکلے گا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے جب ہم پھر انور کی حویلی پہنچے۔ کلثوم بہت خفا تھی۔ کہاں نکل گئے تھے تم دونوں؟ میں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جلدی آ گئے۔ انور کہاں ہے؟ ہوگا اندر، وہ ناراضی سے بولی۔ میں نے وقت ضائع کیا اپنا یہاں آ کے۔ کیا وہ نہیں مانا؟ میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ انور بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے اور یہ بڑی بد اخلاقی کی بات تھی۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ آخر کچھ تو بتاؤ کہ اس نے انکار کر دیا؟ استاد نے راستے میں سوال پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ 3 گھنٹے کہاں رہے؟ مجھے یہاں اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ وہ خفگی سے بولی۔ میں نے کہا سوری بھابھی، کام تو مشکل سے آدھے گھنٹے کا تھا، ذرا دیر لگ گئی۔ آپ انور کے بارے میں بتائیں، اس نے کیا کہا؟ وہی جو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے میں نے معافی مانگ لی ہے، سب نے دیکھ لیا، تم نے بھی مان لیا، مگر اب بال اس کے کورٹ میں ہے، آنا نہ آنا اس کی مرضی ہے۔ ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ دن اور گزرنے دو، دماغ خود ہی درست ہو جائے گا، استاد نے کہا۔ باقی راستہ ہم نے خاموشی سے طے کیا۔ ریشم کو اندازہ یقیناً تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چنانچہ اس کا انتظار اور بے قراری جائز تھی۔ ہم سب نے بڑی کوشش سے اپنے چہرے سے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی مظاہر پروگرام دیکھتی رہی، لیکن اس کے چہرے پر 2 آنکھیں سوالیہ نشان ہی بنی رہیں۔ وہ کچھ دیر تو نارمل دکھائی دینے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر ناکام ہو کر سر درد کے بہانے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں بھی کچھ دیر خیالوں کے جنگل میں بھٹکنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اچانک کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں چونک کے اٹھا اور گھڑی دیکھی تو رات یا صبح کے 3 بج رہے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بجلی کے کوندے کھڑکی کے شیشوں پر ناچ رہے تھے۔ میں نے لائٹ جلا کے دروازہ کھولا تو بے یقینی سے مجسم بت بنا کھڑا رہ گیا۔ میرے سامنے انور کھڑا تھا، پریشان حال، آنکھوں میں وحشت، بکھرے بال اور بارش میں بھیگا ہوا۔ بڑی مشکل سے میری زبان سے نکلا، تو یہاں؟ وہ اندر آ گیا۔ ریشم کہاں ہے؟ لگتا تھا کہ وہ پیدل چل کر آیا ہے، بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اسے زبردستی پکڑ کر واش روم میں بند کر دیا۔ پہلے کپڑے بدل، میں نے کہا، اور وہ مچلا اور مسلسل ریشم کہاں ہے، پہلے مجھے اس سے ملنا ہے کہ رٹ لگاتا رہا۔ وہ سچ مچ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر میں میرے کپڑے بدل کر باہر نکلا اور پھر وہی سوال کیا۔ بیٹھ جاؤ یہاں، میں نے سختی سے کہا اور اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پیدل آئے ہو؟ پیدل کیسے آتا؟ عجیب تھی، راستے میں خراب ہو گئی، یہاں سے کچھ دور کھڑی ہے۔ ریشم سو رہی ہے، ابھی نہیں مل سکتی، صبح ملے گی، بیٹھا رہے آرام سے، میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ جب میں لوٹا تو وہ بت بنا دیوار کو گھور رہا تھا۔ سلیم، وہ ناراض ہے مجھ سے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے۔ پہلے کیوں انکار کیا تھا؟ تو جانتا ہے خرابی یہاں ہے۔ اس نے سر کو انگلی سے بجایا اور معاملہ یہاں کا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کلثوم بھابھی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تجھے؟ 4 گالیاں دے لے مجھے، مار، اتنا مار کہ میرے اندر کا جاگیردار مر جائے، ذلیل کر مجھے، کیونکہ میں ذلیل ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ حوصلہ رکھ انور، اب تو آ گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے معاف کر دے گی؟ تجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو کہے گا کہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کہے گی کہ چلو۔ اور پھر سچ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ آزمائش کا زمانہ ریشم نے بڑی استقامت سے گزار لیا تھا۔ اب خوابوں کی تعبیر ملنے کا وقت تھا اور اس کی دسترس میں تھا، تو وہ اپنے ادھورے شکستہ خوابوں کو پھر سے کیوں نہ جوڑتی۔ ہم اس وقت اکیلے تھے جب استاد نے اچانک کہا، یار ایک لڑکا آیا تھا، مطلب جوان آدمی تھا، تجھے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پوچھتا ہوا یہاں کون آ سکتا ہے؟ اسی بات پر میں حیران ہوں۔ اس نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے کہہ دیا کہ یہ تو ملک غلام محمد صاحب کی کوٹھی ہے۔ نام کیا بتایا تھا اس نے؟ مجھے یاد نہیں، شاید گارڈ کو معلوم ہو۔ اس نے کہا کہ ملک سلیم اختر جو چودھریوں کی حویلی میں تھے۔ میں تھوڑا سا متفکر ہوا۔ حوالہ تو ٹھیک دیا اس نے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ میں گارڈ کو بلاتا ہوں۔ گارڈ اس اچانک طلبی پر کچھ بدحواس سا سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر جی، اس نے سلیوٹ کیا۔ اس شخص کا نام کیا تھا جو ملک سلیم اختر کو پوچھ رہا تھا؟ نام تو نہیں پوچھا میں نے سر جی۔ میں نے کہا اچھا، صورت شکل حلیہ یاد ہے؟ اس نے اپنی یادداشت کی مدد سے جو حلیہ بتایا وہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اچانک اس نے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خود دیکھا تھا ملک صاحب کی جیپ میں ملک سلیم اختر کو۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا، آتے جاتے دیکھا تو کہاں؟
یار چھوڑ، پھر آ جائے گا، ضروری سمجھے گا تو۔ مجھے تو اب نیند آ رہی ہے، تو بھی آرام کر لے۔ مغرب کے بعد رات اپنے پر پھیلا رہی تھی جب مجھے کلثوم بھابھی نے جگایا۔ تیار ہو کے آ جاؤ، مہمان آئے ہیں، اس نے خوشی سے دمکتے لہجے میں کہا اور غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور منہ پر پانی کا چھپکا مار کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بہت غور و خوض کے بعد نتیجہ اخذ کر لیا تھا، وہاں انور اور ماں جی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میں رکا اور پھر ماں جی کو سلام کر کے سر جھکا دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیو پتر، دیکھ مجھے تیرے پاس آنا پڑا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے حکم کیا ہوتا۔ رہنے دے سلیم، بات کر کے گنوانے سے کیا فائدہ؟ کیا چودھری صاحب نے نہیں کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ مت جا؟ میں نے شرمندگی سے کہا۔ ماں جی آپ جانتی ہیں کہ وہ میری مجبوری تھی۔ پھر اس شام بڑے اہتمام کے ساتھ منگنی کی باقاعدہ رسم ادا ہوئی۔ انور نے انگوٹھی پہنائی، پھر کلثوم نے اعلان کر دیا کہ اب روایتی انداز میں نکاح تک ان کے درمیان میں پردہ ہوگا۔ مٹھائی کے ٹوکرے گاڑی سے اتارے گئے۔ بعد میں کلثوم بھابھی نے یہ ساری محلے میں تقسیم کرا دی۔ میرے لیے بھی یہ سارا کسی خواب کے منظر جیسا واقعہ تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اس سے زیادہ پرسکون اور خوش محسوس نہیں کیا تھا۔ رات کے کسی وقت میں اور استاد لائٹ جلائے بغیر لان میں بیٹھے یہی سب باتیں کر رہے تھے۔ کل جو گزر گیا، کل جو آنے والا ہے، دونوں پر کس کا اختیار تھا؟ ظاہر ہے اس تقدیر کا جو ہم نے خود نہیں لکھی تھی۔ ہم تو محض جواری تھے جو پانسا پھینک سکتے تھے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس رخ پر گرے گا، ہار ہوگی یا جیت ہوگی۔ اچانک استاد نے کہا، تو کسی ساون خان کو جانتا ہے؟ میں بری طرح چونکا۔ ہاں، تو نے یہ نام کیوں لیا؟ وہ دراصل گارڈ بعد میں میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا سر میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ وہ جو بندہ آیا تھا ملک سلیم اختر کا پوچھتا تھا، اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ میرا تو کچھ نہیں، ساون خان اسے ملنا چاہتا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کہا تھا اس نے، اور وہ الو کا پٹھا بھول گیا؟ میں نے چلا کر کہا۔ استاد حیران ہوا۔ تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا استاد مجھے جانا ہوگا ابھی۔ وہ غرا کے بولا، اور تیرا کیا خیال ہے؟ یہ آسان ہے، تو جا سکتا ہے ایسے؟ بیٹھ جا اور مجھے بتا پہلے۔ میں بیٹھ گیا۔ نورین اس کے پاس ہے۔ استاد نے کہا، پھر کیا؟ میری زندگی کا حاصل ہی نورین کو تلاش کرنا ہے، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں میں واقعی کچھ نہیں سمجھتا۔ کچھ باتیں بڑی عام اور غیر اہم لگتی ہیں لیکن کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ لیکن تجھے جانا چاہیے۔ نہ جانا تیرے اختیار کی بات ہی نہیں۔ مگر، میں نے کہا، مگر رک کیوں گئے استاد؟ مگر واپس آنا تیرے اختیار میں ہونا چاہیے، تاکہ کل وہ سب میں تیرے لیے کر سکوں یا انور کر سکے جو تو نے اس کے لیے اور ریشم کے لیے کیا۔ ہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مل گئی تو اسے لے کر میں کہاں جاؤں گا؟ ظاہر ہے یہیں آؤں گا۔ اگلے روز جیپ نے مجھے 2 گھنٹے میں ساون خان کے گاؤں میں پہنچا دیا تھا۔ وہ گھر میرا دیکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند تھا مگر میں نے دستک دی تو وہ کھل گیا۔ اندر سے کسی نے کہا، کون ہے؟ اندر آ جا۔ اندر داخل ہو کے میری آنکھوں کو نیم تاریکی سے آشنا ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس ایک کمرے میں سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جھلونگا چارپائی پر ساون خان لیٹا ہوا تھا۔ اس کے کھانے کے برتن سرہانے کی طرف نیچے رکھے تھے، جس میں ایک سوکھی روٹی اور پیالے میں دال باغی تھی۔ وہ کافی کمزور اور بیمار لگ رہا تھا۔ کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تو آ گیا؟ میں تو مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا اور کھانسا۔ دور ہو کے کھڑا ہو، مجھے ٹی بی ہے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ نورین کہاں ہے؟ اس نے سانس کی خرخر میں کہا۔ کون نورین؟ میں نے چلا کر کہا، جسے تو نے فاطمہ بنا رکھا تھا۔ اور کون؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور سانس کے قابو میں آنے کے بعد بولا، وہ فاطمہ ہی تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، سور کے بچے تو کیوں چاہتا ہے کہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں؟ میں تو ویسے ہی مرنے والا ہوں، مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ اور یہی سچ بتانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ جو تیری نورین تھی وہ ہانپنے لگا۔ اسے میں نے ہی نکالا تھا نہر سے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر فاطمہ بنا کے رکھ لیا؟ بول وہ کہاں ہے؟ کسے سودا کیا اس کا؟ کہاں بیچا؟ تیری زندگی تو ایسے ہی دھندوں میں گزری ہے۔ تو جیل میں تھا، جرائم پیشہ آدمی ہے تو۔ میں نے اس کو بری طرح جھنجھوڑا۔ وہ ادمرا ہو گیا۔ اسے پھر بحال ہونے میں کافی دیر لگی۔ سب ٹھیک کہا تو نے، ایسا ہی ہوں میں، مگر مرتے وقت جھوٹ کون بولتا ہے؟ مجھے پتا ہے چند دن، ہفتہ 2 ہفتہ، پھر مجھے قبر میں جا کر سونا ہے، وہیں جہاں نورین ہے۔ میں نورین کی نہیں فاطمہ کی پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہوگی، اس کی شادی کر دی تھی میں نے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس پر واقعی جن آتے تھے، میں شاہ جی کے پاس لے گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ تم سے جھوٹ بولوں۔ کیسا جھوٹ؟ یہی کہ نورین کو میں نے بچا لیا تھا۔ اگر فاطمہ کی صورت اس سے ملتی تھی تو میرا کیا قصور؟
کون تھی آخر یہ فاطمہ؟ وہ تیری بیٹی نہیں تھی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں، اس گاؤں کی ایک عورت تھی، فاطمہ اس کی بیٹی تھی، میراثاً میری ہی بیوی، مر گئی تھی۔ جھوٹ، وہ چودھریوں کے گھر میں رہتی تھی اور کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ اذیت سے مسخ ہو گیا۔ تم بھی جانتے ہو، خیر اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب اس وقت نہیں پڑا۔ میرے اس میراثن کے ساتھ مراسم تھے، مگر اس کا میراثی شوہر وہ فاطمہ کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے بیوی کو مار دیا۔ فاطمہ میرے پاس آ گئی اور اس کے ساتھ نکل گیا۔ میں مہینہ بھر ہوا میں لوٹ آیا۔ فاطمہ کو میں نے بیاہ دیا ہے۔ لڑکا بہت نیک ہے، حافظ قرآن ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری فاطمہ، مجھے نورین کا بتاؤ۔ میں جیسے تھک کر پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ وہ جب میں نے اسے نکالا، اس کی لاش پانی میں بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کو بلایا، کسی نے کہا کہ پولیس کو بتانا چاہیے، پھر بہتر سمجھا کہ اسے خاموشی سے دفن کر دیا جائے۔ اس کی قبر پر لے جا سکتا ہوں تمہیں اگر تم چاہو، کچی قبر ہے، بارش میں بیٹھ نہ گئی ہو، وہ ہمت کر کے بولا، اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جوتیاں تلاش کرنے لگا، مگر میں نہیں اٹھا۔ رہنے دو، میں نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں کیا کروں گا؟ میں مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر کیا کروں گا؟ یہی بتانے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ ہاں، میرا بھانجا تمہیں جانتا تھا، اس نے تمہیں دیکھا ملک غلام محمد کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ ہاں، میرا بھانجا تم کو جانتا تھا، اس نے تمہیں دیکھا گاما رستم کی گاڑی میں۔ جب ہم جیل میں تھے تو اس نے بڑے قصے سنے تھے اس کے، اس نے پتہ چلا لیا تمہارا اور پیغام پہنچا دیا۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا۔ ایک انسپکٹر پولیس ساتھ 2 سب انسپکٹر میری طرف ریوالور تانے اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک جوان آدمی تھا، دھوتی اور کرتے والا، ساون خان کا بھانجا تھا وہ۔ انسپکٹر نے ریوالور کا رخ میری طرف کر رکھا تھا۔ یہی ہے نا ملک سلیم اختر؟ انہیں ساتھ لانے والے نے سر ہلایا۔ آپ اسی سے معلوم کر سکتے ہیں، مگر میرا 1 لاکھ کا انعام مت بھول جانا۔ انسپکٹر کے ساتھ آنے والے 2 ماتحتوں نے دونوں طرف سے مجھے پکڑا اور ہتھ کڑی پہنا دی۔ چل، بڑی مہلت مل گئی تجھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور باہر نکالا اور ایک وین میں ڈال دیا۔ وین چل پڑی۔ جواری یہ آخری بازی ہار گیا تھا اور پھر تختہ دار ہی اس کی منزل تھی۔